सूरह माइदा का 3वां रुकू। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया था। बनी इसराइल बोलते हैं। आप इसको बनी इसराइल को ये मत समझो कि ये एक कौम है। यहूदी एक कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। नसरानी एक कौम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मुसलमान वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। और काफिर लोग वो है जो अल्लाह को छोड़ को दूसरे चीज़ों को जो अपने हाथों से बना के उसको इबादत करते हो, गाय बैल भैंस और औरतों को और मर्द का शक्ल को 3-3 शक्लें और इस तरीके से अपने दिल चाहे मन मानी से अपने बना के उसकी इबादत करते, वो काफिर लोग है, मुशरिक लोग है। ये बनी इसराइल कौन है? ये बनी इसराइल का लक़ब कब से लगा? ये बनी इसराइल का लक़ब याकूब अलैहिस्सलाम से लगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया रात में, और उसके बाद में जितने भी पैगंबर सफ़र किए रात में। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का छोड़ के मदीना आए थे रात के वक्त में। अभी मालूम पड़ा कि बनी इसराइल का मतलब क्या है? ये निकनेम है, यानी बनी इसराइल एक निकनेम है। ये नाम कब से पड़ा? याकूब अलैहिस्सलाम से पड़ा कि बनी इसराइल। तो ये बात को जानो। बनी इसराइल का मतलब ये कोई कौम नहीं है, एक निकनेम है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया था, यानी वो सब पर, वो पैगंबर पर और उनकी कौम पर। और हमने उनमें से 12 सरदार मुकर्रर किए थे। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में 12 सरदार थे, और ऐसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथी भी 12 थे। लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन है? 4 है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्या बोलते हैं? पंजतन। कुछ लोग इस बात को बोलते हैं पंजतन साहबा चारों और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कुछ लोग बोलते हैं पंजतन और उनकी जमी और उनकी बेटी, उनके 2 नवासे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह बेहतर जाने कि पंजतन कौन है। इसमें हम हुज्जतें नहीं निकाल लेना। अगर हुज्जतें निकालेंगे तो आप और आपस में कमज़ोर पड़ जाएंगे, बाकी कौम हम पर दस्तदारी करेगी। इसलिए सरसरी बात को मान लिया कीजिए। और अल्लाह ताला ने यूँ फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज की पाबंदी रखोगे। अल्लाह ताला कब है तुम्हारे साथ? जबकि तुम नमाज पढ़ोगे और ज़कात देते रहोगे और ज़कात अदा करते रहोगे और मेरे सब रसूलों पर ईमान लाते रहो। मतलब जितने भी पैगंबर है सब पर ईमान लाना और उनकी मदद करते रहोगे। यानी पैगंबरों की मदद करना, साथ ही मुसलमान का भी मदद करना, मोमिन का भी मदद करना, ये इस्लाम का तौर तरीका है। और अल्लाह ताला को अच्छे तरीक़ा पर कर्ज़ देते रहना। कर्ज़ का मतलब क्या है? अल्लाह को कर्ज़ देना का मतलब क्या है? अल्लाह कोई गरीब नहीं, तुम उसको कर्ज़ दे रहे हो, तो सदका दे रहे हो तो अल्लाह को दे रहे हो, तो अल्लाह वो सदक़े को बढ़ा के ज़्यादा हिस्सा करेगा। जिस दिन वो तुमको ज़रूरत पड़ेगा उस दिन उसका सवाब तुमको देगा। इसलिए ज़ख़ीरा के तौर पर आगे भेज दो ताकि उसका सवाब तुमको उखरवी ज़िंदगी के बाद मिले। तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और ज़रूर तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होगी। और जो शख्स इसके बाद भी कुफर करेगा तो बेशक वो हराही रास्ता से दूर जा पड़ा। इतना समझाने के बावजूद भी जो आदमी और जो शख्स इसके बाद भी कुफर करेगा तो बेशक वह राही रास्ते से दूर जा पड़ा। तो सिर्फ उनके अहद शक्नी की वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया और हमने उनके कुलूब को सख्त कर दिया। कुलूब मतलब दिल को सख्त कर दिया। और लोग कलाम को इसके मौका से बदलते हैं। मतलब जो तौरात को और इंजील को ये लोग अपने दिल से बदला कर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। ये कितना बड़ा बारीक गुनाह है कि अल्लाह की बात को ये लोग बदला के बोलते हैं कि अल्लाह की हुक्म है।
یہ بڑا بھاری گناہ ہے. یہ قرآن ہے, یہ اللہ نے نازل فرمایا, اس کا حفاظت اللہ کریں گے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. دنیا میں یہ ایک ہی ایسے کتاب ہے, یہ قرآن شریف ہے, اس کو کوئی اب تک بدلاؤ نہیں کیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے, اور آپ کو آگے دین کسی نہ کسی اور آپ کو آئے دن مطلب آئے دن آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی نئی خیانات کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جو ان سے صادر ہو جاتی ہے. بجز ان میں کے محدود چندے شخص کے سوا آپ ان کو معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے. بلا شک اللہ تعالیٰ خوش معاملہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں ان کو معاف کر دو اور ان کو ساتھ لے لو, تاکہ ان اپنا احسان مان کر وہ اپنا دل میں جو غلطی ہے اس کو بھول جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے. سخت دل نہیں رہنا. اسلام پھیلا کس سے؟ کوئی تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا اچھی اخلاص سے پھیلا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرائی ہیں, ہم نے بھی ان سے عہد لیا. نصرانی کون ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد لیا تھا. سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے. تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلا دے گا. اے اہل کتاب, قیامت تک کے لیے بغض بعداوت ڈال دیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کیا ہوا بدلا دے گے. اے اہل کتاب, تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں کتاب میں سے جن اموار کو تم اخفا کرتے ہو یعنی چھپاتے ہو, ان میں سے بہت سے باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں, اور بہت سے اموار کو گزشتہ کر دیتے ہیں. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب وضع کی, اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو رضائے حق کے طالب ہو سلامتی کی رائے بتلاتے ہیں, اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں, اور ان کو راہ راستہ پر قائم رکھتے ہیں. بلا شک وہ لوگ کافر ہے جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ این مسیح ابن مریم ہے. اللہم اغفر لی. بلا شک وہ لوگ کافر ہے جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ این مسیح ابن مریم ہے. کتنا بڑا بھاری گناہ ہے. آپ یوں کا پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی شخص ایسا ہے جو خدا تعالیٰ سے ان کو ذرا بھی بچا سکے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص حکمت آسمانوں اور زمین میں اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں ان پر وہ جس چیز کو چاہیے پیدا کر دے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے. اور یہودی و نصرانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. جو یہودی اور نصرانی کبھی بھی یہی بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں اللہ کے محبوب ہیں. آپ یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے اوج عذاب کیوں دیں گے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب دے گا کیا؟ یہ کتنا بڑا بھاری غلط بات بولتے ہیں. اللہ کو بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے. اللہ کو بیوی ہی نہیں
اللہ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی برابر کا نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ اللہ کے بیٹے بولتے ہیں، یہودی لوگ اور نصرانی لوگ، یہ ہم محبوب ہے، ہم کو اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ یہ کیا ان کو لکھ کے دیا اللہ نے؟ اب یوں پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے وہ عذاب کیوں دیں گے، بلکہ تم بھی منزبل اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے بخشیں گے اور جس کو چاہیے سزا دیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ہمارے معبود ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیں گے اور جس کو چاہتا ہے سزا دیں گے۔ وہ اللہ کو بڑا آسان ہے، اور اللہ ہی کی ہے سب حکومت، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان میں بھی اسی کی یعنی اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے۔ اہل کتاب مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی گروہ دنیا میں گزر چکے ہیں ان سب کو یہ اہل کتاب میں آ جاتا ہے۔ ایسا کوئی ٹولی نہیں گزری جس میں ایک ڈرانے والا اور ایک روشن کتاب نہیں آیا ہو، تو یہ اہل کتاب میں سے آ جاتے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، مطلب پیغمبروں کا ابھی آنے کا کوئی چانس نہیں، ہمارے پیغمبر کے بعد میں کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کی نشانی۔ تو اس قیامت سے پہلے کہ ان کو جو حکم ہوا وہ پورا کر کے دنیا سے پردہ لیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئے گی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے لیکن پیغمبر ہی نہیں بن کے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو مدد کریں گے، تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشر اور نذیر نہیں آیا۔ سو تمہارے پاس بشر اور نذیر آ چکے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی بشر یا نذیر نہیں آیا، اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بشر یا نذیر یا کوئی روشن کتاب آتی تو ہم ہدایت پاتے۔ یہ عذر انسان کا کل قیامت کے دن یہ سوال و جواب نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو حیات زندگی میں بشر کو بھیجا، نذیر کو بھیجا، یعنی پیغمبروں کو بھیج دیا اور روشن کتابوں کو بھیج دیا، اور اتنا باوجود بھی تم گمراہی میں آ گئے، تو اس ٹائم پر تم سے سوال و جواب کرنے کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کو پورا جانتے ہیں، یہاں تک جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے میں کون جنتی ہے کون دوزخی ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ سورہ لقمان میں آخری آیت میں بہت سے معنی دبا ہوا ہے، وہاں پر چھوٹا سا معنی لکھے ہوئے ہے اور اس کا معنی میں بہت کچھ ہے۔ ہم حدیثوں کو بھی ساتھ لینا، صرف قرآن پڑھنے سے ہی پوری بات معلوم نہیں پڑتی۔ قرآن کے بعد میں پڑھنے والے 6 کتابیں ہیں، 6 صحیح حدیث ہے، ان کو پڑھنا۔ اگر یہ 6 حدیثیں آپس میں کوئی ایک حدیث میں ٹکرا جاتے ہیں تو ہم نے بخاری شریف کو لینا۔ بخاری شریف کیا بولتا ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، قرآن شریف کیا بولتا ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، اسی پر ہم مسلمانوں کو رہنا، جو مسئلے اور مسائل ہے اور بحث جیور سے معلوم کر لینا ہے۔ یہ جب ہم پڑھو گے تو ہم کو علم عطا فرمائے گا، دین اسلام کے ساتھ ہماری زندگی دنیا میں بشر کرنے کا ایک سہارا بن جائے گا۔ جب ہم کو علم نہیں آتا بول کے اندھا بن کے زندگی بشر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے علم کی درخواست کرو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں تک سورہ مائدہ کا 3واں رکوع ختم ہو چکا۔ یہاں تک کہ بیان میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔
آمین.